अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझसे कहते हैं सुहाब सिल। आपको आज की सुबह बहुत 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 मुबारक हो। वो इसलिए क्योंकि मैं रोजाना आपको एक ही बात इतने जोरदार तरीके से, इसलिए इंथुजियास्टिक होकर, इतनी पैशनेट होकर, इतनी पॉजिटिविटी के साथ इसलिए बताती हूँ कि देखिए एक नया दिन आया तो ये नया दिन नहीं है, ये एक नया चांस है। तो इसे आज के दिन कैश करें। कैश कैसे करना है ये आपकी कॉल है, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं खास तौर पर कि उसको हम कॉल करें अपने प्रोग्राम में, पैनल हमारे साथ हो, उस पर डिस्कस किया जाए, वो सब्जेक्ट भी मुझसे जरूर शेयर किया करें। ऑन एंड ऑफ आपका फीडबैक जो मुझे सोशल मीडिया पर मिलता रहता है, मेरा वहां पर लाइव इंटरेक्शन जो आप लोगों से होता है, वो फीडबैक ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा इस प्रोग्राम के बारे में ये कहती हूँ कि सुबह सुबह 9 बजे उठ के मेरा नहीं ख्याल कि नाना अबू, नानी माँ और दादी माँ और माँ बापा के अलावा भी कोई उठकर सुबह सुबह मॉर्निंग शो देखता होगा। तो आप तक जब ये मॉर्निंग शो पहुंचता है वो एक क्लिप की सूरत में होता है, और वो क्लिप सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। इस वीक में वर्ल्ड सोशल मीडिया डे बनाया जा रहा है, जिसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ इतनी तेजी से आपके फिंगर टिप्स पे और एक क्लिक पर आ गया है कि आपने कुछ भी एक्वायर करना होगा, देखना होगा, उसके बारे में रिव्यू चेक करने होंगे, सिर्फ एक क्लिक, वो भी सोशल मीडिया पे। तो जरा रिवाइंड हो जाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया का आगाज कब था। 1997 में 6 डिग्री के नाम से पहला सोशल साइट, पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब 6 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है? साइंस में कहा जाता है कि हर इंसान का दूसरे इंसान से फासला जो है वो 6 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्लेन में सफर करें और कोई आपके पास आके बैठ जाए, आपकी डिस्कशन स्टार्ट हो, तो आपको अगर वो कहेगा कि आप न्यूयॉर्क से हैं, तो आप अपने दिमाग के घोड़े उसी वक्त दौड़ाना शुरू कर देंगे कि मेरा कोई जानने वाला न्यूयॉर्क में तो नहीं है। फिर ऐसे कड़ी से कड़ी मिलती है और आप लोगों से जल्द अज जल्द मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। तो ये साइंस ये कहती है कि आप एक इंसान का दूसरे इंसान से फासला जो है वो 6 डिग्री का होता है। लेकिन 6 डिग्री के बाद हर अरूज को जवाल है। अब ये नहीं पता कि आजकल जो सोशल मीडिया चल रहे हैं उनको जवाल कब है, या वो आहिस्ता आहिस्ता कब डाउन जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं इन सोशल साइट्स के बाद 2015 में। 2015 में हमने ये देखा कि 2 बिलियन से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में सोशल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन जो इसमें इजाफा हमने देखा ठीक 5 साल बाद, यानी आज के इरा की अगर बात की जाए, तो सोशल मीडिया साइट के जो यूजर्स हैं उनकी तादाद डायरेक्टली जंप की है 3.9 बिलियन पे। मतलब इतने ज्यादा बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त हैं। लेकिन 2005 में जब हमने देखा फेसबुक आया, तो फेसबुक के बाद तो राइट लेफ्ट हमें कोई चीज नजर नहीं आई। उसके बाद 2010 की अगर बात की जाए तो फिर इंस्टाग्राम आया, और इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया की काया बिल्कुल पलट के रख दी। लेकिन फेसबुक ने क्या किया, 1 बिलियन में एक्वायर किया इंस्टाग्राम को। लेकिन उसके बाद एक और साइट जो कि आजकल हमारी फिंगर टिप पे है, उसे हम कहते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया 2012 में $16 बिलियन लेकर फेसबुक ने। ये चीजें जो अब आपके साथ में चल रही है, थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, इसको शेयर करने का मकसद ये है कि अब सोशल मीडिया इतना प्रिवेल कर चुका है कि हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना शुरू कर दिया है। तो अब इस तरह से हमने सोशल मीडिया को यूज करना है। आज के प्रोग्राम में इस बात को कोट करने का मकसद ये कि आप तक बहुत सारी चीजें ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं सियाती मकामात को कवर करने के लिए, क्योंकि हमें एक ही चीज कन्विंस कर सकती है नॉर्थ साइड पे जाने की, या जो जगह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वो पिक्चर हमें क्लिक करती है तो हमें होता है कि अब हमने इस जगह को विजिट करना है, अब हमने यहाँ जाना है। तो सब कुछ हम कहाँ देखते हैं? सोशल मीडिया पे। तो आज के प्रोग्राम में हम उन नए प्रोजेक्ट को जो कि लॉन्च कर दिए गए हैं या इन प्रोसेस हैं, या सियाहती मकामात नॉर्थ साइड के अलावा पंजाब में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें आपने सिर्फ पिक्चर्स में देखा है और अब जाकर आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हमारे साथ वही पर्सनालिटी मौजूद होंगी जो कि आपको डिटेल में बता सकते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या घूमने फिरने के लिए या नेचर को देखने के लिए नॉर्थ साइड पे जाएं, लेकिन सिर्फ वहां जाना जरूरी नहीं है। पंजाब में वी हैव सो मेनी प्लेसेस जहां जाकर आप उस तरह का मजा, बल्कि उससे ज्यादा मजा कर सकते हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ, वन एंड ओनली आसिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। ये जीएम है टीडीसीपी के, कई दफा हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आपको ऑन एंड ऑफ बताते रहते हैं कि अब आपको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है जिसका जिक्र मैंने लास्ट प्रोग्राम में किया था, तो वो हम इनसे जानते हैं कि आपके लिए नया क्या है। अस्सलाम वालेकुम सोहा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं तो बल्कि इतनी दफा आपके प्रोग्राम में आ गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगली ऑफर ये है कि क्या कि होस्ट करूँ। ये आप ही का प्रोग्राम है, कुछ दिन बाद तो मेरे ख्याल से आसिम साहब इस सीट पे बैठ के ना होस्ट कर रहे होंगे कि यहाँ जाना है आपने, ये करना है। मैं होस्ट जरूर कर रहा था, लेकिन वो जिस तरह माशाल्लाह आपकी कैपेसिटी है ना नॉन स्टॉप बात कर लेने की, मेरी कैपेसिटी नहीं हो सकती। अच्छा, नॉन स्टॉप कैपेसिटी मेरे बात करने की तो है, लेकिन एक गेस्ट के साथ एक गेस्ट तो होस्ट होता है। लेकिन आज वो सीट थोड़ी सी खाली है। क्यों? क्योंकि इकबाल हमेशा देर से आता है। कुछ ऐसे लोग भी आज हमारे शो में आए हैं जो कि काफी लेट है, लेकिन उनके लेट आने
آنے پہ, درست آنے پہ کیا آپ کے لیے ہوگا, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے تاکہ بریک میں ہمیں وہ جوائن کریں, ان کا تعارف آپ سے کرائیں, اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے یہ سے اپنا شو. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ تو دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. تو پینل میرا بریک میں پورا ہو چکا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آدھا تعارف تو لیکن پرسنالٹی کا میں دے چکی تھی کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اب یہ اقبال کون ہے ہمارے آج کے, جو کہ ساری رات جاگتے ہیں, سوچتے ہیں, اور سوچتے کیا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اس طرح کا ڈفرنٹ لے کر آیا جائے جو کہ اس سے پہلے نہ آپ نے سوچا ہو, اور پھر آگے دور تک آئی تھنک 2 سے زیادہ 3 سے 4 آگے جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کر سکیں. تو ساری رات جا کر کام کرتے ہیں. عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر کا تعارف کرا دیتی ہوں, یہ سی ای او ہے سویٹ ٹوتھ کے. اس کے علاوہ ایک نیا پروجیکٹ ٹی ڈی سی پی کے ساتھ مل کے انہوں نے لانچ کیا ہے, جس کو لاسٹ پروگرام میں ہم تو باقاعدہ لانچ کر چکے تھے, لیکن وہ ایم او یو جو ریسنٹلی سائن ہوا ہے, جس کی بہت ساری جھلکیاں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی, وہ عمر سے جانتے ہیں کہ دراصل وہ پروجیکٹ آپ کے لیے ہے کیا. عمر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم. نہیں یہ تو ہم نے آن ایئر ڈیسائیڈ کر لیا تھا, میں نے اور آصف صاحب نے آن ایئر ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم آن ایئر عمر سے کہیں گے وائی یو آر لیٹ. پہلے آپ بتائیں وائی یو آر لیٹ. دیکھیں ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ ساری رات ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ریزن بھی میں نے بتا دیا, خود ہی بتا دیا آپ نے. ایسی آ رہی ہے, میں اپنی بات پہ خود بھی یقین نہیں ہے. شرمندگی کی بات ہے 5 منٹ لیٹ ہونا, لیکن شرمندہ فیل ہو نہیں رہے, دیکھنے میں لگ نہیں رہے شرمندہ. میں آپ کو بتاتی ہوں, if you want to be great be late. oh my god, دیکھیں یہ وہی نا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, بی گریٹ بی لیٹ. واہ بھی واہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, رات کو سونے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹائم سے سو جاؤں, لیکن اس آخری بندے کی سٹوری اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا انسٹاگرام پہ, وہ ہے عمر. کیونکہ عمر نے ہر ہفتے ایک تو پہاڑوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن پہاڑوں میں وہ خود انجوائے کرنے تو جاتے ہیں. اہم مقصد, اہم بات ان کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سائٹ کو اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ دیکھیں, اتنی اس خوبصورتی کو محسوس کریں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا قیمتی احساسیں ہیں. آصف صاحب, ہم اس پروجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ عمر اور آپ کی کولیبوریشن سے اپنے پنجاب میں نارتھ سائڈ کی بات نہیں کر رہی, بار بار میرا ایمفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چھٹیوں کے لیے لمبی لسٹ تیار کرنی پڑتی ہے کہ نارتھ سائڈ پہ جانا ہے. اب پنجاب میں یہ پروجیکٹ جو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں, دراصل یہ ہے کیا اور کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے یہ بلیسڈ ہے ایک زبردست قسم کے نیچر سے. ٹرو, ویری ٹرو. اگر ہم نیچر کی بات کریں تو پنجاب کو ایک خاص طرح کا ایج بھی حاصل ہے کے پی کے پر اور جی بی پر. اوکے. وہ یہ ہے کہ کے پی کے اور جی بی جس موسم میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلوز ہو جاتے ہیں برف کی وجہ سے, پنجاب سردیوں کے بیچ میں اس کا جو نیچر ہے یہ اپنی پیک کے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹرو. اب انفارچونیٹلی ماضی میں یہ تمام کی تمام چیزیں ٹیپ نہیں ہو سکی, ٹورزم اگنورڈ رہا. لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ آئی تو ٹوٹل فوکس ہی ٹورزم کے اوپر آ گیا, تو اے نمبر آف پروجیکٹس جو ہیں ان کو انیشیٹ کیا گیا. اس میں ایک پروجیکٹ تو یہ ہے کہ ٹی ڈی سی پی نے اپنے گلیمپنگ پوڈز لگانے شروع کر دیے مختلف جگہوں پر. ٹھیک ہے. کھجوٹ ہماری ایک جگہ ہے ایکسپریس وے کے اوپر, اس کے اوپر گلیمپنگ پوڈز لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. پتریاٹا ٹاپ جو ہے جہاں پہ ہماری چیئر لفٹ اور کیبل کار ہے, وہاں پہ ہم خود اپنے پوڈز لگا رہے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ والا پروجیکٹ جو ہم نے عمر کے ساتھ مل کے کیا, بیسیکلی عمر نے یعنی میسرز سویٹ ٹوتھ نے عطاباد لیک کے اوپر اپنے اگلو شیپ کے پوڈز لگائے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ پوڈ لگائے ہوئے ہیں, بلکہ وہ دنیا کو سمجھے دیوانہ کیا ہوا ہے. جو بھی جی بی, میں جی بی پوسٹڈ رہا ہوں 4 سال, اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں اسی ایریا کے بیچ میں جہاں ان کے پوڈز ہیں, تو جو کوئی اب مجھے ملتا ہے کہ جی بتانا چاہتا ہے کہ جی میں وہاں جا رہا ہوں, تو وہ ضرور کہتا ہے جی میں نے وہاں پہ جا کے رہنا ہے. عمر بہت فیسینیٹ کرتی ہے وہ چیز سوشل میڈیا پہ. اس چیز نے ہمیں بھی فیسینیٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسی چیز ہم پنجاب کے بیچ میں بھی انسٹال کریں. تو ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے بڈنگ کا, ٹینڈرنگ کا, جس کے تھرو ہم گزرے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عمر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, ہمارا ان سے جوائنٹ وینچر پرسوں سائن ہو گیا. اب اس کے بعد ہماری پنجاب کی مختلف ڈیسٹینیشنز پر, اب مختلف کو میں بھی ڈیفائن کروں گا کہ کون کون سی ڈیسٹینیشنز ہیں. عمر ان کولیبوریشن ود ٹی ڈی سی پی وہاں پر اپنے اگلوز جو ہیں وہ انسٹال کریں گے اور آپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ جگہیں کون سی ہیں, ابھی چونکہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے تو انیشلی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پہاڑی علاقوں سے. ٹھنڈے علاقے ہیں نا جہاں پہ ابھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو 3 سائٹس جو ہیں ہم نے اپنی مطلب پہلے میزائل کے طور پر ہم نے اس کو ٹارگٹ کر لیا کہ پہلے میزائل وہاں پھینکتے ہیں, اور وہ کون سے ہیں, اگلو میزائل ہم نے وہاں پھینکتے ہیں. اور وہ ہیں کوہ سلیمان فورٹ منرو, جو ہمارا صدرن پنجاب ہے. دیکھیں بڑا خوبصورت ہے,
آلموسٹ مری جتنی ہائٹ ہے لیکن اتنا ڈیولپ نہیں ہے. اوکے تو وہاں ہمارا ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ ہے, اس کے بیچ میں ہی ہم ایگلو جو ہے انسٹال کروانے لگے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ود ان ویک ہو جائیں گے عمر بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک سائٹ یہ ہوگی. اچھا میں چاہتی ہوں کہ دوسری سائٹ تیسری سائٹ بھی نا سائٹس بہت ساری ہیں, لیکن ڈائریکٹلی جمپ ٹو دا ہنزا کہ اب ہم پنجاب سائٹ پر آپ کو ایسے ایسے مقامات دے رہے ہیں جہاں پر آپ جا کر ہنزا جیسا تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پہاڑی علاقوں سے زیادہ بھی انجوائے پنجاب کی کچھ سائٹس پر کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایگلو ٹرم کیا ہے, کس طرح سے ڈرائیو ہوئی, کتنی دیر پر اس پر تھاٹ پروسیس چلتا رہا عمر کا, اور عمر کتنی دیر سے اس کو سوچ رہے ہیں, فائنلی امپلیمنٹیشن ہو گئی. سب سے پہلے کنگریچولیشنز عمر, آپ کو بہت مبارک ہو کہ ٹی ڈی سی پی کے ساتھ کولیبوریٹ آپ کر چکے ہیں. اب یہ پروجیکٹ ہے کیا, کتنی دیر سے آپ سوچ رہے تھے اس کو کام کرنے میں؟ تھینک یو سو مچ سوہا, تھینک یو. دیکھیں پتہ کیا چیز ہے, ایگلو بیسکلی کیونکہ نام سویٹ تھا تو ہمیں ایگلو کیا کہتے ہیں, ایک بڑی کیوٹ سی ٹرم بھی ہے, اور اس کی شیپ از لائک این ایگلو. ٹھیک ہے, اب اس کے سٹرکچر کی بھی ایک بیس ہے کہ اس کے اندر ہیٹ ریٹین ہوتی ہے, اور کیونکہ راؤنڈ ہے تو اس کا ہاٹ ایئر رائزز, کولڈ ایئر سینکس, تو اس کی وجہ سے اس کا ایک اپنا وہ بنتا ہے, اور یہ تھوڑا عام اسکوئر ٹینٹ سے زیادہ وارم اور وہ ہوتا ہے, کوزی زیادہ ہے. اب ہمارے لیے یہ ایم او یو ایک اتنا بڑا مائل سٹون ہے کہ اٹ از این اپرچونٹی فار اس کہ ہم لوگ ایک جو ہمیشہ ہم سب بیٹھے گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اٹس اے ہیوج اسٹیپ کہ جب پرائیویٹ سارے آئیں گے تو ہم لوگ اپنا ایک ذہن لے کے آئیں گے, چیز لے کے آئیں گے. اگر ہم نے ہنزا میں گیا, ابھی آپ دیکھیں کہ درابی لیک میں کہتا ہوں کہ از بگر دین عطا آباد لیک, اس کا سپین وہ پنجاب کی عطا آباد لیک ہے. اٹ ہیز ایگزیکٹ سیم پرسپیکٹو جو آپ کا عطا آباد کا ہے, لیکن درابی کا کسی کو پتا نہیں تھا. تو اب ہمارے لیے, میرے لیے یہ ایک پیشن پروجیکٹ ہے, اٹس ناٹ جسٹ مطلب کوئی بزنس پروجیکٹ نہیں ہے. میرے لیے بہت پیشن پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ وہ والی سائٹس اور وہ چیزیں جو ہم نے لوگوں کو نہیں دکھائی ابھی تک, ہم لوگ ان کو لوگوں کو دکھائیں, اور ہم اس کو مطلب اس جوائنٹ کولیبریشن کی وجہ سے ہم لوگ اس کہ اور کول بنائیں. کہ ابھی تک ہم لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اور جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں جا رہے ہوتے, اور وہ پرائیویٹ جگہوں کے اوپر زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پارٹنرشپ سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ نئی جگہوں کو اور طریقے سے مارکیٹ کر پائیں گے. اب کل رات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹ ہوئے, تو ہم ایک پوری ٹیم اسپیشلی ٹی ڈی سی پی کے لیے بنا رہے ہیں کہ جون سی لوکیشنز کا لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا یا پھر اس کو کول نہیں بنایا, تو اس کو ہم لوگوں نے کول کیسے بنانا ہے. انٹرنیشنل ٹریولر سے لے کے ہم لوگوں نے لوکل ٹریولرز کو ہم نے کس طرح انگیج کرنا ہے کہ ان کو یہ والی جگہوں پہ جانا, جس طرح ابھی دیکھیں گلی سرجن سنگھ مشہور ہوئی ہے, کیوں وہ تھوڑی سی رینوویٹ ہوئی, چیزیں ہوئی, لوگ بلاگرز اور سب نے جا کے اس کو ٹارگٹ کیا, اور اب مطلب سب کا دل کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہر اسٹریٹ کو پیارا کریں. تو بالکل اسی طرح نئی ڈیسٹینیشنز بننے جا رہی ہیں. تو لوگوں کو ابھی مری سے خفا ہوئے تھے کہ مری کے اندر لوگ جا کے لٹرل زیادہ کی چیزیں کی, تو ہمارے لیے اور سپین بڑھ گیا کہ ہم لوگ اور مطلب لوگوں کو اپنا میسج زیادہ دے سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ ایک کیش فور ٹریش ایک کیمپین کرنے لگے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ ٹریش بیگ آپ کو ہم دیں گے, آپ ری یوزیبل بیگ ہے, آپ اس کو جو بھر کے دے گا اس کی آئس کریم فری ہے. تو ہم لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگ کام بھی بڑھا رہے ہیں. اچھا عمر, ایک اچھی بات یہ بھی ہے آپ سب کے لیے کہ ہم ان جگہوں کو ٹچ کر رہے ہیں جو ٹوٹلی ان ٹچ ہے. اچھی بات یہ ہم دیکھ کیوں ڈفرینشیٹ کر دیتے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, زیادہ پیسے دو, یاشی کرو, جاؤ, فیسیلیٹیٹ ہو. گورنمنٹ سیکٹر پہ یا تو ریلائی کیا نہیں جاتا, اور اگر ریلائی کرتے بھی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ کولیبوریشن جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں, یہ جو وینچر میں دیکھ رہی ہوں, یہ اتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بلیم گیم سے ذرا باہر نکلے کہ ہمیں کہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور کہاں نہیں. اگر مل کر کام کیا جائے گا تو پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, ایک اچھا اور نیا امیج جو ہے پاکستان کا باہر آئے گا. کچھ پوائنٹس کا تو آپ نے ذکر کر دیا, لیکن میں ان پوائنٹس پر جانے سے پہلے جو کہ ہم پنجاب کی ڈسکس کریں گے جہاں پر یہ ایگلو انسٹال کیا جائے گا, مطلب یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ دیکھیں اگر عمر اکیلے بھی اس کو لانچ کر سکتے تھے, اگر وہ اسٹریٹ وتھ ریسٹورینٹ کو لانچ کر چکے ہیں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ اس کو بھی اکیلے کیری کر سکتے تھے. لیکن گورنمنٹ کی کولیبوریشن کتنی زیادہ ضروری ہے, اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, آگے آپ کا فیوچر کیا پلان ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے سوہا کہ پوری دنیا میں جو بیسٹ ماڈل سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کے کام کرے. ٹرو. بزنس, پیور بزنس, یہ گورنمنٹ کا کپ آف ٹی نہ کبھی تھا, نہ ہے, اور نہ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. اور آہستہ آہستہ
گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس چیز پہ کنونسڈ ہیں اور اپنے جو گورننس سٹائل ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں, اس کو چینج کیا جا رہا ہے. پنجاب کے بیچ میں 2019 کی جو پالیسی آئی, پہلی پالیسی تھی ٹورزم کے حوالے سے, اس نے جو ٹوٹل فوکس کیا بہت ساری چیزوں پہ کیا. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے گا, ایسے سٹیپس لیے جائیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر انکریج ہوگا, خود بخود ساتھ آ جائے. اب آپ نے پوچھا کہ کیا اہمیت ہے, عمر اگر چاہتے تو اکیلا بھی کر سکتے تھے. ایکچولی گورنمنٹ کی ہیلپ سے عمر کی ایکسیس یا کسی بھی پرائیویٹ اینٹی کی ایکسیس ایسی جگہوں تک ہو سکتی ہے جہاں پہ اگر پرائیویٹ سیکٹر خود سے جانا چاہے تو نہیں آ سکتا, اسموتھ ہو جائے گا. سیکیورٹی کے وہ ارینجمنٹس ہم انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں جو نارملی نہیں ہو سکتے. ہماری بہت ساری سائٹس, جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا تھا پہلے, وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ ہم کوٹلی ستیاں جنگل ہے, اٹس پیور جنگل, اس کے بیچ میں ہم جس طرح ایک کو سلیمان کے بیچ میں ہم فورٹ مندرو میں اگلو انسٹال کرنے جا رہے ہیں, ویسے ہی کوٹلی ستیاں کے بیچ میں سائٹ ہم نے دکھا دی ہوئی ہے عمر صاحب کو, اور وہاں پہ ہم اگلوز انسٹال کرنے جا رہے ہیں. وہ بیسیکلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی سائٹ ہے, جنگل ہے نا, پیور جنگل ہے. اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کسی بھی پرائیویٹ اینٹی کو وہ سائٹ نہیں دے گا. گورنمنٹ کے ویژن کے تحت وہ سائٹ دی گئی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو, اس امید کے تحت کہ ہم اس کو ٹورزم کے لیے پروموٹ کریں گے, اور ہم نے پھر ان کو انگیج کیا جو پرائیویٹ اینٹی ہے. تو گویا کہ جب گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ملتے ہیں تو اس سے ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ایسی جگہوں تک ایکسیس مل جاتی ہے, سیکیورٹی مل جاتی ہے جو عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی, اور گورنمنٹ کو کیا ملتا ہے, ہمیں کوالٹی مل جاتی ہے جو شاید گورنمنٹ خود سے انشور نہیں کر پاتی. اچھا, بڑی اچھے سے آپ نے ویری ویل ایلیبوریٹڈ, لیکن آپ نے جب کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبا تھاٹ پروسیس تو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو مائل اسٹون ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب عمر آپ کا دیکھیں, آپ نے کہا یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو چلے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر یہ بھی ہے کہ ہم نے ریونیو بھی جنریٹ کرنا ہے. اگر ہم نے نیشنل انٹرنیشنل تمام لوگوں کو وہاں پر لے کر آنا ہے تاکہ وہاں پر سیاح آئیں, آ کے دیکھیں, انجوائے کریں, ریونیو بھی جنریٹ کریں, اس حوالے سے اس پلان کو کس طرح سے کیری کریں؟ دیکھیں, پہلے ڈیسٹینیشن بنے گی تو وہ سروسز پرووائڈ ہونا شروع ہوں گی, تو پھر اگلا سٹیپ آئے گا. تو پہلا سٹیپ ہے بلڈ اپ. تو ہم لوگ پوری طرح فوکس اس ٹائم بلڈ اپ کے اوپر ہیں اور وہ ساری چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. جس طرح بھی کوئی سلیمانی ادھر کی بات کی ہے, تو وہ شاید اگر ہم لوگ نارتھ پہ اتنا فوکس تھے کہ ہم لوگ ساؤتھ کو بھولے ہوئے تھے, تو اب ہمارا فوکس ساؤتھ پہ بھی جا رہا ہے. تو گورنمنٹ سے ہمیں کیا سپورٹ کی, اکٹھا ہمیں ایک پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس یہ پورا سپین ہے. ناؤ وی کین ریکروٹ دی ٹیم, ناؤ وی کین, ہماری ڈائریکشن تھوڑی بہتر سیٹ ہو جائے گی, ہماری چیزیں مطلب ابھی ہمیں ایک سائٹ جا کے ہنٹ ڈاؤن کرنا ہم لے سکتے ہیں, جگہ جاتی ہیں, لیکن وہی والی بات, ہم فارسٹ کی مطلب اتنی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کے ہاتھ ملانے سے ہمارے پاس ایکسیسیبلٹی بڑھ گئی ہے, ہمیں سیکیورٹی زیادہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وین گورنمنٹ از ود اس تو پھر بہتر. اللہ میاں تو ہے ہی ہیں ساتھ, تو نیچے ہمیں حکومت کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. اچھا, کہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی ایک کولیبوریشن ہے کہ آپ اس اعتبار سے تو کام کر رہے ہیں کہ آپ نے بزنس جنریٹ کرنا ہے, آپ نے اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے, لیکن جو ایک ان سائڈ آف دا آپ ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو بہتر امیج کے طور پر دکھانا ہے. یہ تھاٹ کہیں نہ کہیں سے کسی انسان سے جب مجھے ملتی ہے نا, تو یہ وائب کی صورت میں مجھے بہت خوش کر دیتی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے, لیکن یہ بھی سوچیں کہ پاکستان کا امیج کس طرح سے آپ نے پورٹرے کرنا ہے. ایک اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیز ان ہے آپ کی, اورنج لافٹ کے نام سے, آئی تھنک وہ کیا ہے, وہ کانسیپٹ بھی اس کے ساتھ ہی ڈرائیو کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں نا انسٹاگرام پر, وہ آج اسکرین پر دیکھ کے بھی ذرا کلیئر ہو جائیں اس حوالے سے. اصل میں اورنج لافٹ بیسکلی جتنی دیر میں نے کام کر رہا ہوں اور پہاڑوں میں جا رہے ہیں 5 سال ہو گئے, ایون بیفور خان صاحب گورنمنٹ, میرا فوکس واز آلویز کہ مجھے آئی نیو دس کہ پاکستان کا ایک جو یو ایس پی ہے وہ ٹورزم ہے. اتنی سے ایریے میں آپ کو ہر طرح کا ٹرین مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہے, آپ ساؤتھ سے شروع کریں اور نارتھ تک جائیں تو ہمارے پاس فلیور ہے پوری دنیا کا. ویری ٹرو. 5,000-8,000 ہمارے پاس ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر, کہیں دور نہیں جانا. کنکوڈیا جا کے کلائمبر کہاں جا سکتا ہے. جس کو ساؤتھ میں اسکینگ وہ کیا کہتے ہیں سرفنگ کرنی ہے تو وہ گوادر میں کر سکتا ہے. پورا مطلب اتنے چھوٹے سائز کے اندر وی ہیو ایوری تھنگ. مطلب گاڈ اللہ میاں نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے. لیکن چیز کیا رہے گی, ہم لوگ سب اپنا سوچتے رہیں گے تو ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے. اور اگر اس کو ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اورنج لافٹ, جو کہ ویسے سویٹ ٹوتھ کا ہی ہے.
تو یہ ہمارا لوجنگ ہے. تو سویٹ ٹوتھ کا نام آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کچھ آئس کریم ہی ملے گی, سویٹ ملے گا, ہاں کچھ سویٹ ملے گا, ہے تو سویٹ, لیکن پھر اس کے لیے ہمیں ایک اور نام اورنج لافٹ کے نام سے کرنا پڑا ہے. لافٹ از بیسکلی روم. اب جب بھی آپ نارتھ میں جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کنسرن کیا ہوتا ہے کہ ہم رہیں گے کہاں, یہی ہے مسئلہ, رہائش. اور جتنے بھی نارتھ میں وہ لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے 5 کمرے بناتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں پتا اس میں سوئچ کون سا لگانا ہے, اس کا بیڈ کون سا رکھنا ہے, اس کی نیچے فلور کیا بنائے, باتھ روم کیسا بنائے. ان بیچاروں کے ایستھیٹکس نہیں ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, انہوں نے ایجوکیشن اور ایک ٹائم گزارنے کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے. اور وہ انٹیریئر ڈیزائنر کبھی ہائر نہیں کرتے کیونکہ جتنے کا انٹیریئر ڈیزائنر پڑتا ہے اتنے کا ایک اور کمرہ تیار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیچارے بھاگتے ہیں, میٹرس نہیں پتا کون سا لینا ہے, اور وہ یہ 5 کمرے بناتے ہیں یا 3 کمرے بناتے ہیں. ایک مثال ہے, وہ بنانے کے بعد ان کے پاس کسٹمر کا ایکسس نہیں ہے. بن گئے, اچھے بنے برے بنے علیحدہ بات, لیکن اب کسٹمر کیسے آئے گا. وہ بیچارے ڈفرینٹ سائٹس ہیں بکنگ کی, ان کے اوپر ڈالتے ہیں, وہ ان سے کمیشن بھی لے لیتے ہیں, لیکن کوئی بھی ان کا اسکل ڈیولپ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا کہ دیار کے اوپر پنک رنگ نہیں کرنا, اس کو کیا لگائیں تو وہ پریزرو ہوگی. انہیں آپ بلیک پینٹ کریں یا وائٹ پینٹ کریں, اس کی کاسٹ از دا سیم. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ایکسپونینشلی گرو کیسے کریں. ہم کیا کریں گے, اب وہ اس کے پاس 3 آپشن ہیں صرف اس کو کرائے پہ دینے کی. پہلا, وہ کسی بکنگ پلیٹ فارم پہ ڈالے گا جو کہ اسکل ڈیولپ کیے بغیر اس کو کمیشن لے لے گا. نمبر 2, وہ کسی ٹور آپریٹرز کے پیچھے ترلے لے گا کہ آپ پلیز مجھے ٹور دے دیں, آپ مجھے ٹور دے دیں. وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, وہ اس کی گروتھ میں ان کا نقصان ہے کیونکہ ان کا کسٹمر سستا ہے, ان کو سستے میں ٹھہرانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 3, وہ بیچارے فیس بک سوشل پہ ڈالیں گے, اب ان کے آپ کے جتنے فالوورز تو نہیں ہیں ہمارے جتنے, وہ بیچارے کیا کریں گے. وہ کوئی گلگت میں پیدا ہوا ہے, کوئی درابی کے اندر ہے, وہ ادھر کے اسکول میں گیا ہے, اس کو ایکسس لاہور کی کراؤڈ کا نہیں ہے, اس کو ایکسس کراچی کے کراؤڈ کا نہیں ہے, بڑے انڈسٹری کے بلاگرز کا نہیں ہے, اور وہ 5 کمروں کے پیچھے انگیجمنٹ نہیں کر سکتا. تو ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کی ٹرو ورتھ, اگر آپ یہ بڑے پھولوں والا کمبل نہیں لیں گے تو کمفرٹر بھی اتنے کا ہی ہے. وائٹ لینن کیا چیز ہے, تو ہم ان کو بتا کہ وی کین اسکیل دیم اپ. وہ سروسز ان کو بتانا, ان کو ایستھیٹکلی پلیزنگ کرنا, وہ ان کو ٹورزم سکھانا. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک پوری ٹیم بنائی ہے کہ ہم لوگ ان کو اپلفٹ کریں, چلائیں وہ خود, اور ہم ان کو ایک پلیٹ فارم بھی دیں, ہم ان کو بوسٹ بھی کریں. اب جس طرح کچھ کے میں نام لینا چاہوں گا, روزی گیبریل ہماری برانڈ ایمبیسڈر ہے, مومن بن ثاقب, بڑے لوگ جنہوں نے سائن اپ کیا ہے, عاصم اظہر ہے, یہ سارے مطلب دیر ولنگلی کہ ہم لوگ پوری طرح اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی ہماری زندگی کتنی ہے, 60 سال سے اوپر تو بونس ہے. 30 سال ہم نے نیند میں گزار دیے, 10 سال ہم چھوٹے بچے تھے, اور آخری 10 سال ہم لوگوں نے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈنا ہے. تو وہ بیچ میں 10 سال ہیں, اس کے اندر آپ جتنا اپلفٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ 10 سال شروع ہو گئے, تو میں سمجھوں کہ میرے بھی وہ 10 سال شروع ہو گئے, مطلب تھوڑے سے رہ گئے, میرے تو بھی شروع ہوئے ہیں. اچھا, یہ 10 سال سمجھے کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا شروع ہو گیا. یہ 10 سال کتنے پروڈکٹیو آپ نے استعمال کرنے. جب عمر نے بات شروع کی تو نا مجھے فوراً ہوا کہ میں اس سوال اگلا عمر سے کروں کہ وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مونوپلی ہے, ہم نے یہاں کام کرنا ہے, ہمارے پاس یہی تو قیمتی احساس ہے ہماری ساری زندگی کا, تو ہم وہاں جا کر اگر اس طرح سے کام کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے. لیکن جب عمر نے اس بات کو کمپلیٹ کیا تو I came to realize کہ وہ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کام وہی کریں گے, صرف ہمارا گائیڈ کرنا, ہمارا سکھانا کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہاؤ ٹو میک گڈ منی, ہاؤ ٹو میک کہ آپ اس طرح کا بنائیں اٹریکٹیو پروڈکٹیو کہ لوگ آپ کے پاس آئیں. انہیں گائیڈ کرنا ہمارا مقصد ہے, ان کی وہ کام کو لینا یا خود کرنا, خود کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اس پروجیکٹ کو مزید کس طرح سے یہ کیری آن کریں گے ہم, اور آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آئیں گے, لیکن آپ دیکھتے رہیے گا گڈ مارننگ لاہور. ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور تھرسڈے یعنی مڈ آف دا ویک, تو دیکھیں مجھے تو واقعی اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا. منڈے کا پہلا شو میں کرتی ہوں کہ گڈ مارننگ, مجھے بہت مزہ آیا, ویکنڈ بہت اچھا گزرا, فلاں فلاں فلاں, اور اب ڈائریکٹلی جمپ کرتے ہیں مڈ آف دا ویک اور آگے ویکینڈ شروع ہو جائے گا. تو بھئی ٹائم از رننگ لائک اے بلیٹ, اتنی تیز سے وہ گزرا, اور عمر کے مطابق 10 سال شروع ہو گئے ہیں, تو آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں. لیکن اس ویکینڈ پہ کیا پلان ہے, ابھی بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نارتھ سائڈ پہ, اور اب انشاءاللہ یہ جو اس سائڈ کو یہ ڈیولپ کرے, یہاں بھی لوگ جانا شروع ہو جائیں گے. تو پہلے سے
سے پلان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب کہاں کہاں جا سکتے ہیں. 2-3 اچھے پوائنٹس تو آپ نے ہمیں بتایا عاصم. اب میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو چیزیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے یا وہ اس طرح سے ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کوئی سلمان کی بات کی, اس کے علاوہ 2-3 ایسے پوائنٹس کی بات کی. اب وہاں پر رہائش کے اعتبار سے کیا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبریشن وہاں پر بھی ہو رہی ہے یا وہ ٹوٹلی آپ کے انڈر ہے, ٹوٹلی آپ اسے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کے اندر اگر ہم نیچر سائٹس کی بات کریں تو ہل سائٹس میں جس طرح کو سلیمان آ گیا, کوٹلی ستیاں میں آپ کو بتا رہا تھا, وہاں پہ ہم عمر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کوٹلی ستیاں کے اندر پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی, مطلب ایون کوئی پرائیویٹ ہوٹل بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اوکے. ہم نے پچھلے سال اس میں اپنا پہلا پروجیکٹ کیا تھا اور وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ سائن بورڈز اور کچھ سٹنگ ایریاز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ڈیولپ کر دیے. ٹھیک ہے. وہ مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد اس سال کے لیے ہم نے کام کیا کیا کہ وہاں پہ جو فارسٹ کے ریسٹ ہاؤسز تھے 2, وہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو مل گئے. ہم نے ان کا پوزیشن لے لیا اور ساتھ میں ہمیں کچھ جگہ مل گئی انسٹالیشن آف اگلوز اور پوڈز کے لیے. ٹھیک ہے. اب جو جگہ ملی ہے وہاں پہ سویٹ ٹوتھ کے ساتھ مل کر ہم اگلوز انسٹال کرنے جا رہے ہیں. ٹرو. امید ہے کوئی 8-10 کے قریب اگلوز ہم ان دی مڈ آف دی جنگل ڈیولپ جو ہے وہ کر دیں گے. پھر جو ریسٹ ہاؤسز ہمیں ملے ہیں وہ ویسے بھی بڑے تاریخی ریسٹ ہاؤسز ہیں, انگریز دور کے بنے ہوئے, اور وہ بھی پیور جنگل کے بیچ میں ہیں. اور میں نے دکھائے تھے عمر کو, عمر تو وہاں پہ ڈر بھی رہے تھے کہ بڑے وہ ان کا وہ ایسا ہے, لیکن ایڈونچر ہے. میں تو اس کو پرسنلی ایڈونچرس لوگ ہی وہاں جا میں سکتے تو ہیں. اس کو ایڈونچر, میں اس کو بالکل ایڈونچر سمجھتا ہوں کہ جنگل کے بالکل درمیان آپ رہیں, آپ کو رات گزارنی پڑے. تو ایڈونچر دراصل یہی ہے نا, نیچر کے ساتھ. وہی لوگ جن کا ڈر بھی کافی زیادہ ہے, ایسے ہر کوئی جن کا تھوڑا سا کم ہے وہ بھی چلے جائیں, وہ پراپر سیکیورٹی سیکیورٹی. اچھا یہ میں کہتی ہوں اس پوائنٹ کو ذرا آپ دوبارہ سے ریکال کر دیں. جنگل کے بیچوں بیچ اگر آپ نے اگلو میں رہنا ہے اور اگر آپ 12 لوگ بھی اتفاق سے رہ رہے ہیں تو کوئی اتفاق سے کوئی ارد گرد سے بھی آ سکتا ہے آپ کا مہمان, تو وہ اسے اس لحاظ سے سیکیورٹی کے اعتبار سے جنگل میں کیا کیا چیزیں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. مثلا ایک تو جو ایریا ہے اس کو باب وائر کے ساتھ کور کیا جاتا ہے. مختلف ٹولز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں نا, جنگلہ لگا دیا جاتا ہے, فینس کر دیا جاتا ہے, وائر لگا دی جاتی ہے. پھر دوسرا ویپن سٹاف وہاں پہ تعینات ہوتا ہے, جو کہ جب لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ مامور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ایریا ڈیولپ کیا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا تحفظ جو ہے وہ کیسے وہاں پہ یقینی بنایا جائے. تو انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں وہاں پہ انسٹال ہو جائیں گی تو سیکیورٹی کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جیسے کہ مری جو ہے آج کتنا دیکھیے رشی ایریا لگتا ہے, ماضی میں جائیں تو یہ بھی ایسا ہی تھا, جنگل تھا, جنگل کے بیچ میں بنی ہوئی چیزیں نا جی. پتریاٹا ہے, آج چیئر لفٹ اور کیبل کار ہے. پتریاٹا کے بیچ میں بھی ہم نے اپنے ہٹس جو ہیں وہ انسٹال کر دی ہیں جہاں پہ رہا جا سکتا ہے. کے پی کے گورنمنٹ نے یہ کوئی 10 جگہوں پہ لگائے تھے, ہم نے کوئی 20 جگہیں ٹارگٹ کی ہیں, اور پنجاب میں انشاءاللہ اس سال تقریباً 20 جگہوں کے بیچ میں اوور آل جو ہے وہ ہٹس جو انسٹال کر دیں گے. پتریاٹا از ون آف دیم. تو یہ جنگل تھا جس کو ہم نے کنورٹ کر دیا اور لوگ وہاں پہ بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. جب انسان کسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ہی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, اور تخلیق کار انسان کو نا اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, تو وہ سوچ, وہ ذہانت ہوتی ہے. جب انسان پہنچ جاتا ہے مطلب کہ آگے چیزیں انشاءاللہ بہتری کی جانب جائیں گی. لیکن انسان ہر جگہ بستے ہیں اور ان کا پرسپیکٹیو ہر جگہ کے مطابق مختلف ہوتا ہے. ہم اورنج لافٹ کی بات کر رہے تھے عمر, اٹس ناٹ ایز ایزی ایز بائی کہ ہم کسی کو کنونس کر لیں. اب ہم جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ کسی کلپ کو دیکھیں گے, کسی پکچر کو دیکھیں گے تو ہم کنونس ہو جائیں گے, لیٹس گیو اے ٹرائی, جا کے دیکھ کے آتے ہیں. لیکن اورنج لافٹ کے پلیٹ فارم سے جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کو کنونس کرنا وہ ہمیں شہری سمجھتے ہیں, وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ خراب ہے, تو انہیں کنونس کرنا کتنا مشکل ہے, کتنا کام کر چکے ہیں آپ اس پہ؟ بالکل واقعی یہ ایک مشکل ٹاسک ہے ان کو یہ چیز بتانا ہے کہ ہم اصل میں ان کی بہتری چاہتے ہیں, ہم ان سے کچھ چھیننا نہیں چاہتے, ہم الٹا دینا چاہتے ہیں ملک کو. تو یہ سمجھانا کام ہے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہر ویلی میں کام کرتے, نتھیا گلی والا ہمارا کھلا تھا 5 سال ہو گئے, اسی ٹائم کے اوپر ہم لوگوں نے ہنزا والا کیا تھا. I was the first پنجابی ان ہنزا, جس کا ہوٹل تھا اور ریسٹورنٹ تھا, تو وہاں پہ میرے 5 سال ان لوگوں نے دیکھے اور مجھے گیو بیک کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے پہ اتنا اللہ کا شکر ہے کہ سب کا ٹرسٹ اور فیتھ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے میرے بارے میں پوچھا ہے تو وہ ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر, کیونکہ سردیوں میں جب سب کچھ بند ہوتا ہے تو سب آپس میں بیٹھ کے صرف باتیں کرتے ہیں. تو ان سب کو کمیونٹی کو پوری پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنا ولنگلی, آپ ایک دفعہ جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ روز نہیں بول سکتے, 5 سال لگاتار آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اتنی میری سے ہے, اور وہ اس بات کی عزت بھی کرتے ہیں اور رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور
ان کو بلیف بھی ہے میرے پہ. بالکل ایسے تو پہلا تو آسان تھا, اور دوسرا ہم لوگوں نے اس کو رکھا ہی ایسے کہ وی ول انویسٹ. آپ کے کرنے سے پہلے ہم آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے ریسورسز آپ کے اوپر کہ اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے. دس از آل فری آف کاسٹ. کوئی مطلب میرے نام لگانے کے یا فرینچائزنگ کے کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں ہیں. وہ جب چلے گا تو اس کے بعد وہ بھی جو انہی پہ اسپینڈ ہوگا, اس سے زیادہ ہم لوگ ان پہ اسپینڈ کر رہے ہوں گے. تو ہم لوگ ایک ایسی چیز گرو کر رہے ہیں جو کہ شاید ابھی تو نہیں, لیکن بہت عرصے کے بعد. ابھی آپ سوچیں کہ سوہا, جس طرح اگر آپ کا ہوٹل ہے تو میں آپ کو کہوں آپ 2000 روپے کے اوپر دے رہی ہیں جسٹ بیکاز کہ آپ نے پینٹ پیارا نہیں کیا, وہ دکھنے میں پیارا نہیں ہے, اور آپ کا ایکسس ٹو مارکیٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی کیا وجہ ہے. آپ 70% ٹائم آپ خود فیس بک پہ مارکیٹنگ کرنے پہ گزار رہی ہیں, جو کہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپریٹ کرنا, اور آپ آپریشن سے ہی دور ہیں. تو میں اگر آ کے آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ورتھ 2000 کا کمرہ نہیں ہے, آپ کی ورتھ از 8000 کا کمرہ, تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی ٹوائلٹریز کس طرح کی ہونی چاہیے, آپ کا لینن کیسا ہونا چاہیے, آپ کا روم سٹرکچر کیا ہونا چاہیے. یہ بنا ہوا ہے, آپ کی پہلے ولنگنیس ہوگی. ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ کا کام انٹیریئر ڈیزائن نہیں ہے, جس نے 5 سال کی ڈگری لی ہے اس کے اوپر, یہ اس کا کام ہے, اور وہ ہمارے پاس ہے. ہم آپ کو فری ریسورس دے رہے ہیں, آپ اسے یوز کریں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ہیلپنگ ہینڈ مل گیا, آپ کہیں گے یہ تو میرے زیادہ نہ لگوا دیں. تو ہم آپ کو پھر کیا کہیں گے, ہم کہیں گے آپ میٹرس کی پرائس لے لیں, پھر ہم آپ کو میٹرس کی پرائس دیں گے. ہمارے پاس پھر بلک بائنگ ڈسکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں نے 2000 ٹوتھ برش لینا ہے تو میری پرائس فرق ہے. آپ روزانہ ایک ٹوتھ برش لیتی ہیں, آپ کی پرائس زیادہ ہوگی. تو آپ جب ایک بڑے امبریلا کے نیچے آ جائیں گے تو آپ بہت جگہوں سے بچت کر لیں گے. مطلب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا جو آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اگر ظاہری بات ہے اگر میں کچھ خریدنے جاؤں گی تو میں نے 4 چیزیں خریدنی ہوں گی. اگر آپ نارتھ سائڈ کے کوئی 10 ہوٹلس کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ اگر بلک میں چیز اٹھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن مل کر کام کیسے کرنا ہے, ان ساری باتوں کا کرکس یہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, گورنمنٹ سیکٹر ہو, یا اگر آپ عمر سے ان کو اپروچ کر رہے ہیں, یا وہ تمام لوگ جو وہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو کام کو بہتر کرنے کے لیے, ان کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے وہ سروسز جو آلریڈی وہ دے رہے ہیں, دے تو وہ رہے ہیں, لیکن ان سروسز کو بہتر کر کے کس طرح سے آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے, دیٹ از اے ٹاسک. یہ ایک ٹاسک ہے. لیکن آلدو یہ چیزیں آپ تک پہنچانا, میں تو اس میڈیم کو یوز کر رہی ہوں, عمر سے ڈسکشن ہو رہی ہے, عاصم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہی ہم لوگ لانچ کر رہے ہیں, لیکن آپ تک اس میڈیم کے علاوہ بھی یہ چیز پہنچانا کہ اب آپ کے لیے کیا کیا چیزیں لانچ کر دی گئی ہیں اور کیا کیا چیزیں لانچ ہونے جا رہی ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. ایڈورٹیزمنٹ مارکیٹنگ, بینگ اے جی ایم آف TDCP کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح لوگوں تک یہ چیز سوشل میڈیا کے تھرو یا اور بھی ایڈورٹیزمنٹ کے آپ نے ٹیکٹکس دیکھے جس کے تھرو آپ لوگوں تک اب یہ چیز پہنچائیں گے, کیسے ایکسیس دی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے سوہا, پہلے تو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا عمر کی بات سے. شور عمر نے جس طرح بتایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ روم کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے برش جو ہے وہ پڑا ہوا ہو. اچھا, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. خالی اس چیز پہ ہم نہیں رہتے کہ یہ لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو روزگار دے گا. آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, ٹورسٹ 2-3 چیزیں دیکھتا ہے کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے. ٹھیک ہے, ایک تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی کنڈیشن کیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے کسی بھی ملک کی. سیکنڈلی وہاں پہ کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. بالکل صحیح. بدقسمتی سے ہم فیسلٹیز میں بری طرح لیک کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پراپر طریقے سے لک آفٹر کر لیں, اگر ہم فوکس کر لیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ جو باہر سے آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے سامنے ہمارا امیج بہت زیادہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے بیچ میں جو انٹرنیشنلی ٹورسٹ فٹ فال ہے وہ مزریبل ہے. مطلب 1.9 ملین کووڈ سے پہلے پر اینم. یہ کتنا کم ہے آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو ٹرکی سے کمپیئر کرتے ہیں جس کا 46 ملین تھا, اور فرانس سے کمپیئر کرتے ہیں جس کا 89 ملین تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا سپیس موجود ہے. اچھا, اب ان باہر کی حکومتوں نے کیا کیا کچھ کیا, وہاں پہ سارا کچھ گورنمنٹ نے تو نہیں کیا. انہوں نے بیسیکلی اپرچونٹیز پرووائڈ کی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ کھل کر کھیل سکیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اب گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب جس چیز کے اوپر فوکسڈ ہے. اس طرح کے ٹیکنیکل ہینڈز کو, سکلڈ لوگوں کو اب ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور انگیج کر رہے ہیں. TDCP کا ننکانہ میں ریزورٹ تھا ہمارا, ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا, اور آؤٹ سورس کر کے ہم نے اس کو ہاشو گروپ کو دیا جن کا پل کانٹیننٹل ہے.
آج وہاں پہ ہوٹل ون بنا ہوا ہے ننکانہ کے بیچ میں, TDCP اور ہوٹل ون ایک اشتراک کے تحت اب کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود امیجن کر سکتی ہیں کہ جن کا ہوٹل بزنس کے بیچ میں جن کا ایک نام ہے پوری دنیا میں, اگر وہ آپریٹ کر رہے ہوں گے تو وہ معیار ظاہر ہے کہ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کبھی بھی شاید خود پرووائڈ نہ کر سکتی ہوٹل بزنس. تو یہ ادراک ہو جانا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے, کسی اور سے کروائیں, بہت بڑی ایک ہی چیز ہے. ایسے ہی میسرز ہیون گروپ ہے جن کے پیکاک ریسٹورنٹ ہے بھیرا کے اوپر, ہم نے ان سے اشتراک کیا اور ہمارا کھجوٹ کے بیچ میں TDCP کا ریزورٹ ہے, ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا. اور کبھی آپ کا اگر اتفاق ہو وہاں سے گزرنے کا تو اس کو بڑا وہ اچھا جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور مینٹین کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ اپنے پروڈکٹس کے لیے اب ہاتھ ملا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں مارکیٹنگ بھی اب ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ہی کروائیں گے. اچھا یہ جو آپ بات کریں نا مارکیٹنگ کی بات, جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا, لیکن اس سوال سے پہلے جو آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ہم نے ڈرائیو ہی اپنے پروگرام کو اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر آپ کو پرائیویٹ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں چھوٹا سا بھی, اور اس کی کوئی برانچ یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی سائٹ پہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا اور جہاں پر یہ کانسیپٹ پہلے سے ہے ہی نہیں, تو یقیناً یہ کولیبوریشن ایک اچھی چیز بن کر سامنے آئے گی. لیکن اس کے لیے اگین آپ کو ریلائی کرنا پڑے گا. یہ ریلائی کرنے کے لیے یہ اپرچونٹی چونکہ عمر نے اویل کی ہے تو عمر اس کو زیادہ اچھے سے ایلیبوریٹ اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. عمر, ہم نے گورنمنٹ پہ ریلائی کرنے سے پہلے کوئی 10 دفعہ تو ہم سوچتے ہیں ایسا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے یا شاید ریسٹرکشن ہوں گی. لیکن آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا, اور تھرو آؤٹ اس سے پہلے بھی آپ نے پروجیکٹ کیے ہیں, اس کو شیئر کیجیے گا. اس بار میں ہمیشہ اس طرح سے رہا ہوں کہ یار خود ہی کر لو اور جا کے کر لیں, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ مجھے واقعی میں ایک چینج فیل ہوا ہے ود دا مینجمنٹ آف TDCP. ناٹ سینگ کہ عاصم بھائی کے منہ کے اوپر تعریف نہیں ہے, میں ان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ چکی, کتنی دفعہ تعریف کے قابل ایک چیز ہے آپ کا ادارہ جو آپ اوورآل ایک اجتماعی چیز ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ویژن ہی پرائیویٹ سیکٹر پر ہے, کسی ایک فرد کی کوشش نہیں ہے. پوری اس بار TDCP ایز اے ہول آرگنائزیشن ایک فرق محسوس ہوئے جس کے اندر ولنگنیس ٹو ڈو بہت زیادہ ہے. تو مجھے وہ اس بار واقعی میں نظر آیا ہے, مطلب MD صاحب باقی سب بھی ایوری بڈی ان کا فوکس اس بار بہت اچھا لگا جس کے اوپر کہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. GM صاحب ایوری بڈی از, مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ولنگنیس وہ پہلے نہیں نظر آتی تھی, پہلے ہرڈلز نظر آتی تھی. حکومت کی طرف دیکھتے ہی آپ کو نا بس نظر آتا ہے کہ یہ تو تھکائیں گے. یہ اس بار نہیں محسوس ہوا, اور مطلب اٹ واز ویری ویلکمنگ کہ آئیں سب آئیں, مطلب ناٹ جسٹ می, اور جتنے لوگوں نے بھی کیے. اور یہ فیسیلیٹی ان کو اس بار واقعی میں کام ہوا. تو میرے لیے بڑا چینج تھا, حالانکہ میں بڑا خود بھی تھوڑا پیچھے رہتا ہوں کہ یار خود کر لو, جا کے کر لو, جلدی ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا ہے, آپ کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں نا وہ گیو اے ٹرائی والی پالیسی ذرا کر کے دیکھیں. کیونکہ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ ہے, پہلی بات. دوسرا ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ ہے تو یہ گورنمنٹ ڈریگ کرے گی, چیزوں کو پرولونگ کرے گی اور ہمیں تھکائے گی اور ہمیں پریشان کرے گی, اس سے اچھا ہم خود ہی کر لیں. چیزیں چینج ہوئی ہیں, ادارے چینج ہوتے ہیں لوگوں کے چینج ہونے سے. ادارے چینج ہوتے ہیں اگر آپ ولنگ ہو کچھ کرنے کے لیے, اور اگر سیاحتی مقامات کو بہتر کر کے اگر ہم زر مبادلہ پاکستان میں لا سکتے ہیں, پاکستان کے سیاحتی مقامات کو بہتر کر کے, تو یہ ایک ایسی کال ہے جس میں آپ کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے. میں بڑا خوش بھی ہوتی ہوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم عمر آپ نے بھی بہت سی جگہوں پر ٹریول کیا ہوگا پاکستان کے علاوہ بھی. ٹرکی جب میں نے وزٹ کیا تو جب میں واپس آئی پاکستان, تو مجھے پاکستان کی ہر چیز کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ ہمارے پاس بھی ہے, یہ ہمارے پاس بھی ہے. مطلب ہمارے پاس کیا نہیں ہے, اس کو کس طرح پیکج کرنا ہے, اس کو کس طرح پیارا کرنا ہے, اس کی ایستھیٹکس کیا ہیں. ابھی دیکھیں TDCP سب کو آدھوں کو لگتا ہے کہ شاید حکومت کا ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو لوگ سٹے بھی نہیں کر رہے ہوتے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے لوگوں کے لیے ہی ہے. مطلب کچھ PTDCs اور TDCPs کا مطلب رہا ہے, لوگوں کو پتا بھی ہے کچھ جگہوں کے اوپر ہے ہی TDCP اور کوئی ہے ہی نہیں. لیکن لوگوں کی پریفرنس TDCP کیوں نہیں تھا, کیوں نہیں ہے, دیٹ از اے کوسچن مارک. اور لوگوں کو مطلب کیوں لوگ پیچھے رہتے ہیں. اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بھی بالکل ٹینجیبل, ایک ہوتا ہے نا حکومت سے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا ہے, تو وہ ٹینجیبل نہیں رہا کہ ہم پکڑ سکتے ہیں. بالکل سمجھے آپ کہ پتہ نہیں بکنگ کیسے ہوگی,
ہم کس طرح کریں تو اس کو بک کرنے کا میکنزم کیا ہوگا, assume کر لیتے ہیں سب ہم کچھ. assume یہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے لوگوں کے لیے, حکومت کے لوگ ہیں. جس طرح فوج کا کوئی گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو فوج کے لیے ہی ہے, حالانکہ ادھر دوسرے لوگ بھی رہ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, ہاں لوگ اسٹے کر سکتے ہیں, لیکن ہماری پریزمپشنز یہ ہوتی ہیں, پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ ہی جا کے ہوٹل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ٹی ڈی سی پی کے سامنے سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس سے یہ ہوگا کہ ہم آپ رکیں یار, آپ دیکھیں یہ لوگ آپ کی مطلب جتنا بھی ادھر کام ہو رہا ہے, دس از یور ٹیکس منی, یور اٹس یور, اس کی آپ کی ہر بندے کی زیادہ اونرشپ ہے کسی اور ہوٹل سے زیادہ. بالکل ایسی ہے. تو ہماری پرائیورٹی بھی ٹی ڈی سی پی کی جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے ہی پیسوں سے چل رہے ہیں, یہ آپ کا ہی ہے, یہ وہ یہ قوم کا ہے, یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ آپ نے دیا ہے, جس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یہ کام کری ہے. تو آپ سمجھے کہ آپ یہ مت سمجھے کہ گورنمنٹ کا ہے, یہ آپ کا ہے, آپ کی ایکویٹی ہے اس میں, ایگزیکٹلی آپ کا کنٹریبیوشن ہے جو کہ آپ نے خود نہیں کیا, لیکن تو آپ کو پرائیورٹی بھی اس کو دینی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ گیو اے ٹرائی والی پالیسی بھائی, اب مجھے لگتا ہے ٹی ڈی سی پی کے کسی بھی ریسٹ ہاؤس سے فارم ہاؤس کے سامنے سے گزرنا, خبردار اگر آپ گزر کے کسی اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس, آپ کی پرائیورٹی ہونی. اچھا اس میں نہیں, اس میں سہا تھوڑا سا اختلاف کرتے کرتے میں اضافہ کرنا چاہوں گا. میری اپنی آبزرویشن کے مطابق, اور بالکل فیئر اس لیے نہیں کہ میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں, جو ٹی ڈی سی پی کے ریسٹ ہاؤسز ہیں یا جو ٹی ڈی سی پی کی فیسلٹیز ہیں, اور ایون جو فیڈرل لیول پر پی ٹی ڈی سی کی فیسلٹیز ہیں, وہ ہمیشہ ہی ٹاپ پرائورٹی رہی ہیں ایز اے فیسلٹی. پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرنے میں شکی رہا ہے, پرابلم رہی ہے, لیکن ٹورسٹ جو ہے پی ٹی ڈی سی کی تو بکنگز ہی نہیں ملا کرتی تھی. مجھے گلگت بلتستان میں پوسٹڈ رہا ہوں, وہاں پہ پی ٹی ڈی سی کے ریسٹ ہاؤسز تھے, تو وہ اتنے زیادہ اوور آکوپائڈ ہوتے تھے کہ وہاں کی بکنگز ہی بہت زیادہ, مطلب لوگ سفارشیں کرواتے تھے کہ میں پی ٹی ڈی سی میں رہنے کا موقع دیں. ابھی بھی جو پنجاب کے اندر ہم بات کریں تو ٹی ڈی سی پی کے ریسٹ ہاؤسز جہاں جہاں پر ہیں, مثلا کلر کہار کے بیچ میں ٹی ڈی سی پی کے ریسٹ ہاؤس ہے, ارد گرد نئے اور بہت سارے بن گئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو آکوپائڈ ہے وہ ٹی ڈی سی پی کا ہی ریسٹ ہاؤس ہے. اچھا پھر ایک اور چیز, اگر ہم چیئر لفٹ اور کیبل کار کی بات کریں مری میں, تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک ہی چیئر لفٹ اور کیبل کار کا جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے, جو کہ پتریاٹا میں ہے, اور وہ ٹی ڈی سی پی اس کو رن کر رہا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب اس کو آپریٹ کر رہی ہے اور رن کر رہی ہے. تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں جن پر عوام کا اعتماد ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا ایز بزنس پارٹنر اعتماد جو ہے وہ نہیں تھا, لیکن 2019 کے بعد اور 2018 کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو کچھ چیزیں چینج ہونی شروع ہو گئی, اور ان چینجز میں جو ایک چینج تھی وہ یہ بھی تھی کہ یہ ریئلائز کر لیا گیا کہ ہم شاید خود اپنے طور پر کاروبار ویسا نہ کر سکیں جیسا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو پلان یہ کیا گیا ہماری جو 2019 کی ٹورزم پالیسی ہے اس میں, کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو ہر طرح سے انکریج کیا جائے, اور اس انکریج کرنے کی مختلف شکلیں ہیں. ٹی ڈی سی پی بہت سارے اپنے جو ریزورٹس ہیں ان کو کمپلیٹ آؤٹ سورس کر رہا ہے, پہلے بھی کیے ہیں, مزید بھی کرنے کے لیے جا رہا ہے. کمپلیٹ آؤٹ سورس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنی ہوئی پراپرٹی کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی اور کہا کہ آپ اس کو آپریٹ کریں, ہمیں آؤٹ سورسنگ منی دیتے جائے, ہم صرف آپ کی سپرویژن کریں گے, کچھ حد تک آپ کی ریگولیشن کریں گے, انشور کریں گے کہ آپ عوام کو لوٹ نہیں رہے, باقی سروسز آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں. اچھا, اس سے زیادہ آسانی پیدا کی بھی نہیں جا سکتی. جو باتیں آپ نے کی ہیں, جو باتیں ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں, دیٹ از سم تھنگ جو کیا جا سکتا تھا. کسی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے, اور اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے جو کہ کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پر, اس سے زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اب چیزیں بہتری کی جانب انشاءاللہ گامزن ہیں, جو کہ مل کر کام کریں گے تو کام بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. 1 گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے. پروجیکٹ بہت سارے ہیں, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن وقت کے ہم ہمیشہ سے پابند ہوتے ہیں. تو جاتے جاتے آج کے پروگرام کا سیگمنٹ جو کہ ہم آپ سے ٹوٹکا شیئر کرتے ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں, تاکہ پھر آپ کو اللہ حافظ کیا جا سکے. اگر آپ کا ہاتھ وغیرہ کو جل جائے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ لے کے آؤ, وہ ہاتھ پہ لگانی ہے. بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ ایسا نہیں کرنا. اب ٹوٹکا جو آج کا ہے وہ ایک چورے کے پانی میں آپ نے شکر گھولنی ہے. صرف یہ چھوٹی سی چیز, شکر گھول کے آپ نے اس کو جلی ہوئی جگہ پہ لگانا ہے. امیڈیٹ سلوشن ہے, فوری طور پر آپ کو آ جائے گا آرام. تو آرام کریں, ویسے بھی لوگوں سے نہ چلیں, رائٹ لیفٹ دیکھیں, جو بھی جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں, خوش رہیں. جو آپ کے پاس ہے سمجھے کہ وہ کال کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکسپرٹیز ضرور ہوتی ہے جو کہ کسی رائٹ لیفٹ میں نہیں ہوتی. تو اپنی ایکسپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اسے پالش کریں اور اسے کیش کریں, اور پھر خوش رہیں. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کھیچے گا. اللہ حافظ.